नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह रियासत तेलंगाना काबीना में दूसरी मरतबा तोसी की गई, 3 वज़रा को शामिल किया गया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये नारा लगाया कि हमने समाजी इंसाफ को यकीनी बनाया है, यानी सोशल जस्टिस को यकीनी बनाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्या यही समाजी इंसाफ है कि मुसलमानों को काबीना से दूर रखा जाए? ये सबसे अहम बात है। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा मोदी हुकूमत को इस बात के लिए तनकीद का निशाना बनाया है कि न सिर्फ मरकजी काबीना बल्कि जिन 15 रियासतों में बीजेपी ज़ेर इख्तिदार है या बरसर इख्तिदार है उसमें मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। अब कांग्रेस का भी यही हाल हो गया है, ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना में। अब यही चेमगोइयाँ सियासी हलकों से लेकर समाजी हलकों में, और यहाँ तक कि अगर आप तकारीब में भी जाएंगे या किसी फंक्शन में जाएंगे तो यही सुनने को मिलेगा कि आखिर रेवंत रेड्डी किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसके इशारों पर काम कर रहे हैं, और आखिर क्यों वो दूसरे सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनके दबाव में काम कर रहे हैं। क्या रेवंत रेड्डी दबाव में काम कर रहे हैं? कभी कहा जा रहा है कि वो असदुद्दीन अवैसी के दबाव में काम करते हैं, तो कभी कहा जा रहा है कि किशन रेड्डी के दबाव में काम कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि रेवंत रेड्डी किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। फिर भी जब ये काबीना में तोसी होती है और मुसलमानों की नुमाइंदगी जो पहले से ही सिफर थी, इस मरतबा भी उन्हें नुमाइंदगी से महरूम रखा जाता है, तो ये सवाल अब मुसलमानों में नहीं बल्कि तमाम दानिशवरों में और दूसरे यानी आपने वतन में गर्दिश कर रहा है कि आखिर मुसलमानों को रेवंत रेड्डी काबीना से दूर क्यों रख रहे हैं। तो बहरहाल आप देखेंगे कि जैसे ही काबीना में तोसी हुई, रेवंत रेड्डी दिल्ली गए और वहाँ पर उनकी राहुल गांधी से तो मुलाकात नहीं हो सकी। के.सी. वेणुगोपाल AICC जनरल सेक्रेटरी है, उनसे मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस तोसी को लेकर पूछा कि क्या आपने सोशल जस्टिस पर अमल किया है, क्योंकि ये जो सोशल जस्टिस का नारा है ये इंदिरा गांधी का है नारा है, ये राजीव गांधी का नारा है, और आप देखेंगे कि सोनिया गांधी ने इसी नारे को बरकरार रखा है। फिर आखिर मुसलमानों की नुमाइंदगी क्यों नहीं दी गई, ये सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी से भी मुलाकात करना चाहते थे लेकिन अब तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अब हो सकता है कि कुछ घंटे बाद वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है, और लोग अब ये सवाल करने लगे हैं कि क्या ये भी उत्तर प्रदेश हो गया है तेलंगाना कि यहाँ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी सिफर है? क्या कांग्रेस में बीजेपी कायदीन दाखिल हो गए हैं जो अपने नज़रियात को मुस्तहकम बना रहे हैं? तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं क्या आने वाले दिनों में फिर काबीना में तोसी होगी? देखिए, अगर जिस तरीके से रिएक्शन आया है, यकीनन इससे पहले जब पहली बार काबीना की तोसी हुई थी तो जब चीफ मिनिस्टर ने जवाब ये पेश किया था कि चूँकि जो है कोई मुसलमान MLA चुन के नहीं आया है इसलिए हम मजबूरन जो है मुसलमान को वजारत नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब MLC की हैसियत से आमिर अली खान जो है मौजूद थे। एक ही जो है, ऐसा नहीं है कि 3-4 जो है मुसलमान वहाँ पे थे, एक ही मुसलमान थे। आपके पास जो है ज़्यादा आपके पास परेशानी भी नहीं थी, ज़्यादा आपको जो है दिमाग लड़ाने की भी ज़रूरत नहीं थी और खुला ऑप्शन था। लेकिन 1.5 साल बाद, बड़ी आनाकानी के बाद, बड़ी जो है टाल मटोल के बाद आपने बमुश्किल 3 जो है काबीना के 3 कलमदान आपने जो है गुज़िश्ता रोज़ तकसीम किए संडे के दिन, ईद के दूसरे दिन। तो उस वक्त भी आपने मुसलमानों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। ये बड़ा अफसोसनाक जो है वाक़या है और इस वाक़े की देखिए पूरी रियासत में मजम्मत की जा रही है। ख़ास तौर पे मुसलमानों में शदीद नाराज़गी पाई जाती है कि आखिर क्यों मुसलमानों को इस काबिल नहीं समझा गया कि उन्हें हुकूमत में जो है शामिल किया जाए, उन्हें काबीना में शामिल करने तक जो है क्या मुसलमानों को काबिल नहीं समझा गया है। ये सवाल बहुत जो है
تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں غم و غصے کا ماحول ہے۔ دیکھیں یہ کانگریس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جس طرح کی جو ہے صورتحال آج ریاست کی ہے، اور پہلے دن سے لے کے دیکھیے پہلے ہی لوگ بڑے جو ہے شکایتیں کر رہے ہیں کہ ساری اسکیمیں ترک کر دی گئی ہیں، وعدے بڑے بڑے کیے گئے تھے کہ ہم جو ہے گیس سلنڈر 500 میں دیں گے، ہم بجلی 100 روپے میں دیں گے، ہم جو ہے مفت میں برقی دیں گے وغیرہ وغیرہ، ہم اتنی 2500 روپے پینشن دیں گے خواتین کو، ہم جو ہے جو اولڈ ایج پینشن ہے اس میں اضافہ کریں گے۔ تو یہ سارے وعدے جو ہے ابھی تک رکھے ہوئے ہیں فائل میں۔ یہ آپ جا کے عام آدمی سے پوچھے، عوامی رائے لیجئے، لوگوں میں پہلے ہی اس بات کو لے کر شکایت ہے کہ حکومت نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے۔ خواتین کو 2500 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا پینشن، وہ پورا نہیں کیا گیا۔ مردوں کو جو ہے ضعیف افراد کو وظیفہ دینے کا بالکل وعدہ کیا گیا تھا، اس کے بھی بارے میں لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کو جو ہے جو پہلے سے جاری تھی، جو KCR کے دور حکومت سے جاری تھی، اس میں بھی اب رکاوٹیں آ رہی ہیں، پابندی سے پیسے نہیں آتے ہیں۔ تو یہ، اور پھر دیکھیے آپ نے یقیناً پہلا قدم یہ اٹھایا کہ آپ نے جو ہے اپنا ایک انتخابی وعدہ آپ نے کیا تھا کہ خواتین کو مفت بس کی سفر کی سہولت رہے گی، وہ وعدہ آپ نے پورا کیا، لیکن اس وعدے کی وجہ سے بھی عوام کو جس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی بھی بہت مسلسل شکایتیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے جس ڈگر پہ لا کے اس ریاست کے عوام کو کھڑا کر دیا ہے اور مس مینجمنٹ، مس ایڈمنسٹریشن کی جو ہے مسلسل شکایتیں جو آ رہی ہیں، عوام ویسے ہی بے چین تھے۔ آپ دیکھیے کابینہ میں مسلمان کو شامل نہ کرنے کا یہ معاملہ بھی اب جو ہے خاص طور پہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ اتوار ہی کے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت حلف برداری ہوئی 3 لوگوں کے، اس وقت سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بڑی زبردست بے چینی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ نے ایک تو وزیر نہیں لیا، اب آپ وضاحت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ آپ نے کیوں نہیں لیا، تو یقیناً یہ ایک بہت جو ہے سچویشن، بہت ہی خراب سچویشن ہو گئی ہے۔ امیج ساکھ کانگریس کی بہت تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب اعلیٰ کمان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا سچویشن یہاں پہ ہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے کہ اعلیٰ کمان کو یعنی ہائی کمان کو اس کا نوٹ لینا چاہیے، تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے، مختلف تنظیموں اور مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین، خود کانگریس کے جو مسلم قائدین ہیں، اقلیتی قائدین ہیں، وہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ بے چین ہیں کہ آخر ریاستی کابینہ میں ایک مسلم نمائندگی کیوں نہیں دی گئی، اور اس سلسلے میں یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لوگ تو اب جو اہم قائدین ہیں وہ راہل گاندھی کو مکتوب لکھنے لگے ہیں اور ٹویٹ کرنے لگے ہیں کہ آخر کس بنیاد پر ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دی گئی کابینہ میں، کیا یہاں پر BJP کی حکومت ہے، کیا BJP حکومت چلا رہی ہے، یا BJP کی حکومت پر یا BJP کے اشاروں پر حکومت چل رہی ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی دہلی سے ہائی کمان کا کیا پیغام لے آتے ہیں، اور ہائی کمان اس کا نوٹ لے گی یا نہیں لے گی، یا پھر غفلت سے کام لیتے ہوئے پھر یعنی ہوش کے ناخن لینے سے گریز کرے گی، کیونکہ یہاں پر کانگریس کے امیج کا سوال ہے، کانگریس کی کامیابی میں، کانگریس کو اقتدار لانے میں مسلمانوں کا اہم کردار رہا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ سوشل جسٹس کا راہل گاندھی جو نعرہ لگا رہے تھے، کیا وہ ریونت ریڈی اس کو پورا کریں گے، اس وعدے کو پورا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ویسے بھی اب تک دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان مسلسل نظر انداز کیے جا رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ متحدہ آندھرا پردیش کی تاریخ اٹھا لیجئے، کبھی بھی مسلم نمائندے کے بغیر کابینہ کی تشکیل عمل میں نہیں آئی۔ اسی طرح ریاست تلنگانہ نوجوان ریاست ہے، اور عمر کیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ 3 انتخابات ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ریاست تلنگانہ میں بھی جو KCR کی دور حکومت میں مسلم نمائندے کے بغیر کابینہ تشکیل نہیں پائی تھی۔ تو ایسے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر چیف منسٹر ریونت ریڈی کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پارٹی ہائی کمان ان سے کیا کہتی ہے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں دہلی سے کہ دہلی میں ان سے کہا گیا ہے کہ آخر مسلمانوں سے ناانصافی کیوں کی گئی، جبکہ ہمیں سماجی انصاف کرنا چاہیے اور ہم سماجی انصاف کی باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ
تازہ جو توسیع ہوگی اس میں مسلم نمائندے کو شامل کیا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین یہ تو رہی خبر ہماری ریاست تلنگانہ کے بارے میں، لیکن جہاں تک حج بیت اللہ کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ 16 لاکھ سے زائد فرزندان توحید کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور بہت ہی پیارے انتظامات کیے گئے تھے، بہت ہی آسانیاں فراہم کیے گئے تھے، اور یہاں تک کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جو خطبہ حج تھا اس کا تقریباً 34 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، تراجم کیے گئے اور تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک قربانی کا سوال ہے، تقریباً 27 غریب ممالک میں وہ گوشت تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اب چونکہ سعودی حکومت غیر معمولی انتظامات کرتی ہے، اور حج سیزن یعنی 1446 2025 کے لیے جب آپ دیکھیں گے کہ جو حج سیزن سے کچھ ہفتے پہلے جو عمرہ ویزے ہوتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اب پھر دوبارہ وہ ویزے کھول دیے گئے ہیں، یعنی 11 جون سے، یعنی کل سے سعودی عرب میں جو عمرہ کرنے والے ہیں، وہ زائرین ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ 10 جون سے تو ویزے جاری کر دیے گئے سرجا صاحب، تو 11 جون سے پہلی فلائٹ میں سن رہا ہوں، اور اطلاعات آ رہی ہیں سعودی عرب سے کہ کل سے وہاں پر جو متمرین ہیں، یعنی عمرے کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 2025 کے پہلے سے ماہی یعنی پہلے 3 ماہ کا سوال ہے سجا صاحب، وہاں پر تقریباً 6.5 یعنی 65 لاکھ جو ہیں متمرین اور زائرین وہاں آئے حج بیت اللہ عمرہ کرنے کے لیے، اور زیارت روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ ہونے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور سعودی حکومت کے لیے ریونیو یا آمدنی کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہوتا ہے، اور گزشتہ سال کی بنسبت اسی مدت میں اگر دیکھا جائے تو 11% اضافہ ہوا ہے یعنی زائرین کی۔ جی جی یقیناً دیکھیں آج کا سیزن تمام ہوا، گزشتہ 2 دن سے جو ہے عمرہ مطلب جو وداعی جو ہے زیارت ہوتی ہے طواف وداع، جی طواف جو ہے وداعی کے بعد جو ہے حاجی اب اپنے اپنے وطن لوٹنے لگے ہیں۔ بہت سارے حاجی دیکھیے جیسے کہ حج کمیٹیوں سے جو حاجی آتے ہیں وہ مدینہ کی طرف اب روان دوا ہوں گے، اور جو مدینہ پہلے ہی جا چکے ہیں ان کی فلائٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ اپنے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں۔ تو آج سے ہی مطلب ہے کہ آج سے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اپنے وطن واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یقیناً دیکھیں اب 11 تاریخ سے جیسے جیسے جو ہے یہاں پہ حاجی وہاں سے اپنا مطلب ہے کہ حرم شریف چھوڑیں گے، حاجی وہاں سے ہٹیں گے، پھر عمرے کے لیے جو ہے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یقیناً جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ اب کی بار انتظامات بہت ہی بہترین انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ پریڈکشن یہ تھا کہ اب کی بار دھوپ کافی شدت کی ہوگی۔ یہ جو ہے پہلے سے محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا تھا، یہاں تک کہا گیا تھا کہ موسم 60 مطلب ہے کہ درجہ حرارت 60 ڈگری کو چھو سکتا ہے، 58 تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ جو ہے پریڈکشن دیا گیا تھا، تو اس سے حکومت نے بڑی مطلب دیکھیے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی جب حج کا سیزن تھا تو ہزاروں لوگوں کے گرمی کی وجہ سے شہید ہونے کی جو ہے خبریں آئی تھیں، لو لگنے کی وجہ سے، یا پھر جو ہے بہت ساری شکایتیں یہ بھی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہے بغیر ویزا کے آ گئے تھے وہاں پہ، خاص طور پہ جو ہے عرب ممالک سے، پڑوسی ممالک سے وہاں لوگ آ گئے تھے، ان کو ایجنٹوں نے وہاں پہ جو ہے پیسے دے دے کے یہاں پہ جو ہے عرفات کے میدان کی طرف چھوڑ دیا تھا، اور ان کی مطلب ہے کہ آسرا نہیں تھا۔ جیسے کہ مینا کے خیمے ہیں، خیموں میں قیام کی ان کو اجازت نہیں تھی، سڑکوں پہ وہ وہیں رہنے لگے تھے، سڑکوں پہ بیٹھ گئے تھے، سڑکوں پہ سو گئے تھے، اور شدید گرمی، پانی کا نہ ملنا، اور جو ہے افراتفری کے ماحول میں بہت سارے حاجی بیمار بھی ہوئے، بہت سارے حاجی فوت بھی ہوئے، بہت ساری مطلب ہے کہ درجنوں لوگوں کی جو ہے فوت ہونے کی خبریں بھی آئی، اور یہاں تک حاجیوں نے شکایت کی تھی کہ سڑکوں پہ لوگ جو ہے پڑے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، لاشیں گری ہوئی ہیں، اور ہر پل جو ہے سن اسٹروک سے لوگ جو ہے مر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب سعودی حکومت نے نہ صرف تعداد گھٹا دی، اب 17 لاکھ جو ہے تقریباً 18 لاکھ حاجی جو ہے ان کو ویزا جاری کیا گیا تھا۔ پھر مینا میں ایئر کنڈیشن خیمے تو ہوتے ہی ہیں، عرفات میں بھی وسیع تر خیمے لگا دیے گئے تھے،
ایسی خیمے لگا دیے گئے تھے. اس کے علاوہ جو مطلب حاجیوں کو پیدل چلنے کا راستہ ہوتا ہے، جو مناسک کے دوران حاجی جو ہے مینا سے حرم شریف سے مینا سے جو ہے عرفات کا میدان، عرفات کے میدان سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے جو ہے پھر رمی جمرات کے لیے جو پیدل سفر کرتا ہے، یہ تقریباً 9 کلومیٹر کے علاقے کا. تو اس سفر کے دوران بھی ان کو لو نہ لگے، ان کو دھوپ نہ لگے، ان کو پریشانی نہ ہو، اس لیے ان راستوں میں فوارے جو ہے قائم کر دیے گئے تھے، پانی کی فواریں. تنصیب عمل میں بالکل اتنی تیز فواریں پانی کی تھی کہ حاجی جو ہے آرام سے اپنا سفر، اپنا مناسک جو ہے انجام دے سکے. اور یقیناً اب کی بار جو ہے جو میٹرو ریل کا بھی جو ہے وہاں پہ خاص انتظام کیا گیا تھا، اور پھر جو ہے زیر زمین راستے بھی جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہاں پہ ایئر کنڈیشن بنا دیے گئے تھے. بہرحال پوری حکومت سعودی عرب نے احتیاط برتی، جس کے نتیجے میں اس حج کے موقع پہ انتظامات کو بہترین قرار دیا جا رہا ہے. برحال ناظرین، پھر آپ کو ہم لیے چلتے ہیں تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ان پر اب تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ بار بار وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کیوں کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ریونت ریڈی نے وضاحت کر دی ہے کہ میں جتنی مرتبہ چاہوں وزیر اعظم نریندر مودی سے مل سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی ریاست کی ترقی عزیز ہے، اور ریاست کی ترقی کے لیے ان سے اگر ملاقات پڑنا کتنی مرتبہ بھی ملاقات کرنا پڑے میں کرتے رہوں گا. تو بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست صرف انتخابات کے دوران ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ صرف انتخابات کے دوران ہوتی ہے، اس کے بعد تو سب ایک ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے. حالانکہ کانگریس اور بی جے پی دیکھیں گے، اور وزیر اعظم نریندر مودی اور راہل گاندھی اگر دیکھیں گے، تو ایک سکے کے دو رخ نہیں، بلکہ ایسا دو آپ کو یعنی کنارے نظر آئیں گے، متضاد نظر آئیں گے. لیکن ریونت ریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنی مرتبہ چاہوں مل سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ریاست تلنگانہ کی فکر ہے. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کتنی فکر ہے. تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں اگر ہم آبادی کا جائزہ لیں تو تمام ادارے، چاہے وہ یہودیوں کے ادارے ہو، چاہے عیسائیوں کے ادارے ہو، چاہے کوئی اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ادارے ہو، لیکن اس سلسلے میں پیور ریسرچ کا نام ہم آپ کو لیے دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، اور اس کے حوالے کے تحت آپ کو ایک خبر سناتے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ 2010 سے لے کر 2020 کے دوران جو آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اس میں یہودیوں کی آبادی جو ہے اس میں 6% کا اضافہ ہوا ہے سجا صاحب. اور جہاں تک عیسائیوں کا سوال ہے، عیسائیوں کی آبادی میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا. لیکن دنیا میں اگر کسی مذہب کے ماننے والے گروپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسلام کے ماننے والوں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی ممالک میں لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے ہیں. حالانکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں منفی رپورٹس شائع کی جا رہی ہیں، تعصب اور جانبداری پر مبنی رپورٹ جاری کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود مسلمانوں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کو بتا دوں کہ 2010 سے اور 2020 کے درمیان اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی آبادی میں 21% اضافہ ہوا ہے، جو ایکسٹراڈنری کہا جا سکتا ہے، جسے غیر معمولی کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 2010 سے 2020 کے درمیان کا سوال ہے، عیسائی تک کی جو آبادی تھی عیسائیوں کی وہ 2.1 ارب تھی 2010 میں، اور 2020 میں بڑھ کر 2.3 ارب ہو گئی. اسی طرح دنیا میں مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ 2010 میں 1.7 ارب تھی، اور اب جو 2020 میں ریکارڈ کی گئی 2 ارب مسلمانوں کی آبادی ہو گئی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آبادی تو ہماری بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر دنیا ایسی حملہ یا کر رہی ہے جیسے ہماری کوئی حقیقت ہی نہ ہو. کیا ہم جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا، تب کہیں جا کر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. بالکل، کہ یقیناً یہ کہ اللہ کے رسول کی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ جو ہے آخری زمانہ جب آئے گا تو مسلمان جو ہے بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن وہ کمزور ہوں گے. بہت بڑی تعداد میں، ان کی تعداد تو بہت ہوگی مسلمانوں کی، لیکن وہ کمزور ہوں گے کیونکہ وہ دین سے دوری اختیار کرتے جائیں گے یا دین سے دور ہوں گے. تو یقیناً آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو ہے آج مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آج مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. مسلمان اور خاص طور پہ جو ہے جو لوگ جو ہے قبول اسلام کر رہے ہیں، جی ہاں جی جو ہے مشرف و اسلام ہو رہے ہیں،
ان کی تعداد میں بھی بہت بڑی تعداد، بہت تیزی سے جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود جو مسلمان ہیں وہ مطلب یہ کہ ساری دنیا میں اتنے پس کیوں رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی جی دیکھیے ایک بات تو حقیقت ہے کہ جو ہے ہمیشہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت تک جو ہے مسلمانوں کے خلاف کام کرتا رہوں گا اور لوگوں کو مسلمانوں کے جو حق پر ہیں ان کے تعلق سے بھڑکاتا رہوں گا، ان میں نفرت پیدا کرتا رہوں گا۔ اب انڈیا میں آپ دیکھیے بلا وجہ کی نفرت جو دیکھی جا رہی ہے ساری، مطلب ایک کہ جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ یو پی ہو، چاہے وہ جو ہے مہاراشٹر ہو، چاہے مدھیہ پردیش ہو، چاہے راجستھان ہو، جہاں جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا وجہ کی نفرت جو ہے مسلمانوں کے ساتھ یہاں دیکھی جا رہی ہے، چاہے وہ آسام ہو۔ تو بہرحال جو ہے یہ تو خیر ایک تصوف والی بات ہے، یہ بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھانے میں شاید جو ہے مہینوں نکل جائیں، لیکن ایک اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ مسلمان عمل میں جو ہے بہت زیادہ پختہ نہیں ہے، اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی گفتار کے غازی ہو گئے ہیں، بالکل گفتار کے غازی ہونا چاہیے، بالکل گفتار کے غازی ہو گئے ہیں۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا، ایک جو ہے ایک جنگ، اس جنگ کا مجھے جو ہے یاد نہیں آ رہی ہے، اس جنگ میں صحابہ کو شکست ہو رہی تھی، تو صحابہ بیٹھ کے سوچنے لگے کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہو رہی ہے۔ تو پھر جب اپنا محاسبہ کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے مسواک کی سنت چھوڑ دی تھی جنگ کے دوران میں، چونکہ جنگ کے دوران افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، تو اس ماحول میں انہوں نے مسواک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کے دور میں صحابہ جنگ میں شامل ہیں، ایک سنت چھوڑ دیتے ہیں تو ان پہ جو ہے فتح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم کس پوزیشن میں ہیں آپ ریاض صاحب؟ ہم تو فرائض کی انجام دہی میں جو ہے زیرو ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے فجر کی نماز میں کتنے، آپ گھنی آبادی میں جائیے، حیدرآباد کے جو ہے مسلم بستیوں میں آپ جائیے، کتنے لوگ ہیں فجر کی جو ہے جماعت میں؟ ارے سبزی والے دکھائی نہیں دیتے مسلم بستیوں میں۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک گفتار کے غازیوں کا سوال ہے، گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی بننا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، پہلے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گفتار کا نہیں بلکہ کردار کا غازی بنائے اور عالم اسلام پر رحم کرے، انسانیت پر رحم کرے۔ ویسے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لاس اینجلس میں اینٹی امیگریشن پروٹیسٹ جاری ہے، اور ایسے میں دیکھیں گے کہ ٹرمپ پر ہیبت سوار ہے اور انہوں نے وہاں پر مزید 2000 نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 700 میرینز کو بھی تعینات کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تاہم ریاست کیلیفورنیا کے جو گورنر ہیں انہوں نے ٹرمپ کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو بہرحال اب ٹرمپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مار پر مار پڑتی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فلسطینیوں کی ہائے ہیں، ان کی بدوائیں ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایلن مسک جو ٹرمپ کے ناک کا بال بنے ہوئے تھے، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے دشمن بن گئے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں، لیکن اب ٹرمپ نے کچھ رویہ اپنا نرم کر لیا ہے، یعنی سافٹ کارنر اختیار کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جو جوہری بات چیت چل رہی ہے مسئلے پر، اس کا 6واں جو دور ہے اتوار کو مسقط میں منعقد ہوگا۔ تو بہرحال ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا کہ ایران وہ چیزیں مانگ رہا ہے جو ہم نہیں دے سکتے، تو یعنی ایران بہت یعنی بارگیننگ کر رہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ فلسطین کا مسئلہ ہے، پہلے فلسطین کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، وہاں جنگ بندی کو یقینی بنانا چاہیے، جبکہ امریکہ سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش کی گئی الجزائر کی جانب سے، وہاں پر 15 مستقل ارکان میں سے 14 نے اس قرارداد کی تائید کی، لیکن امریکہ نے جنگ بندی سے متعلق اس قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ تو اب اسرائیل میں تباہی کون مچا رہا ہے اس سے آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہیں، اور آپ کو یہی بتا دیں کہ جہاں تک ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے، کل وہ ملاقات کرنے والے ہیں ان ڈیلیگیشنز کے ارکان سے جو بیرونی ممالک ہندوستان کی نمائندگی کے لیے اور دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے اور دہشت گردوں کا مرکز ہے، ان کی آماجگاہ ہے اور دنیا میں دہشت گردی کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم کل جماعتی اجلاس سے غائب تھے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ آج تک انہوں
انہوں نے ایکس گریشیا کا یعنی پہلگام دہشت گردانہ حملے میں جو 26 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، اس سلسلے میں کم از کم ان کے لواحقین کو فی کس 5 کروڑ روپے معاوضہ دینا تھا، لیکن وزیر اعظم وہ دینے کے بجائے سندور آپریشن کا جو کریڈٹ ہے خود لینے پر یعنی مصر ہے، ایسا لگتا ہے. جی یقیناً دیکھیں اب کل جماعتی اجلاس کے مطلب جو وفود بیرون ملک گئے جی تھے ان سے ملاقات کر کے کریں گے کیا وزیر اعظم؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب وہ گئے تھے مختلف ملکوں میں، انہوں نے وہاں بھی پریس کانفرنسیں کی ہیں، آنے کے بعد بھی انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ ہم نے جو ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، پوری دنیا کو ہم نے سمجھا دیا ہے. تو اس کے باوجود اگر جیسے کہ کانگریس کی سپریہ شری نیٹ کہہ رہی تھی کہ روس تک آپ کا مخالف ہو گیا، آپ نے کیا جو ہے آپ نے کیا ایسا مطلب ہے کہ آپ کے بیرون ملک جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ روس تک آپ کا مخالف ہو گیا اور G7 میں تک وزیر اعظم کو بلانے کے لیے جو ہے تیار نہیں تھا کینیڈا، پھر بعد میں جو ہے آپ کو کنونس کرنا پڑا، مطلب ہے کہ سفارتکاری کرنی پڑی، کوششیں کرنی پڑی، تب جا کے آپ کو کینیڈا میں G7 اجلاس میں بلانے کے لیے دعوت نامہ ملا ہے. تو یقیناً یہ بہت سارے سوال ہیں. کانگریس تو صاف طور پہ کہہ رہی ہے کہ خارجہ معاملات میں، خارجہ پالیسی کے معاملے میں مودی حکومت پوری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ان ڈیلیگیشنز کا سوال ہے، وزیر اعظم نریندر مودی خاص طور پر ششی تھرور اور اسدالدین اویسی کی بات غور سے سننے والے ہیں. ویسے بھی اسدالدین اویسی نے متحدہ عرب امارات کے دورے کے موقع پر ایک عربی جملہ کہا تھا، ھذا مجنون، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم جب پوچھیں گے تو ضرور وہ کہیں گے کہ میں نے وہاں ھذا مجنون کہا ہے، یعنی یہ پاگل ہے. تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.